बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक केस के हवाले से उसका जो फ़ैसला था उसके हवाले से पूरे मुल्क में इज़्तिराब की कैफियत है। और ऐसे में पब्लिक का आलम क्या होगा कि सोशल मीडिया पे अवाम किस तरह का रद्द अमल दे रही है, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि पढ़े लिखे लोग भी जो है वो इस इशू पर बात करने से गुरेज़ा हैं और वो कोशिश करते हैं कि इस पर पहले अहले राय की और अहले इल्म की राय जान ली जाए। इस हवाले से मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं और कराची यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जनाब डॉक्टर उमैर महमूद सदीक़ी साहब। इन्होंने इस हवाले से एक दो रोज़ कबल दारुल उलूम कराची के सदर और वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर जनाब मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, जो साबिक शरिया कोर्ट के जस्टिस भी रहे हैं, उनको एक ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मुबारक अहमद बनाम रियासत जारी करदा 6 फरवरी 2024 के बारे में इस्तफसार फरमाया है। ये वो ख़त का जवाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिख रहे हैं जो उमैर महमूद सदीक़ी साहब ने उनसे किया और उनसे सवाल किया था इसी फ़ैसले के वाले से कि आप इसमें रोशनी डालें। वो भी हमारी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है और उसके जवाब में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उनको लिखा कि ये सारा मामला है क्या। उमैर महमूद सदीक़ी साहब ने 21 फरवरी को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को ख़त लिखा था और उसका उन्वान था कि मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले के बारे में शरई नुक्ता नज़र की वजाहत। ये उन्होंने लिख करके भेजा और उसमें कहा कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मुफ्ती साहब बाद अस्सलाम, आपकी खैरियत मतलूब है। 6 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों और मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक़ एक फ़ैसला जारी किया है जिसकी कापी भी इस दरख्वास्त के साथ मौजूद है। इस फ़ैसले के मंदरजात इंशाअल्लाह इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के आइंदा इजलास में 5 मार्च 2024 को एजेंडे में गौर व खोज के लिए शामिल कर लिए गए हैं। अल्लाह ताला ने आपको आलम इस्लाम में जो इल्मी वक़ार अता फ़रमाया है वो किसी से पोशीदा नहीं है। यकीनन इस फ़ैसले से मुतल्लिक़ फ़िक़्ह इस्लामी की रोशनी में आपकी वक़ी राय न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक और आइंदा आने वाले ज़मानों में मशअल राह होगी। आपका फतवा कौंसिल के अरकान की रहनुमाई और कानून साजी में मुआविन होगा। ये जो दरख्वास्त है ये अपने तई एक बड़ी कामयाबी है इस हवाले से कि पाकिस्तान में अमन हो और बैनुल मसालिक हम आंगी हो। ये जो ख़त लिखने वाले हैं ये तंजीमुल मदारिस से इनका ताल्लुक़ है और अहले सुन्नत व जमात से है और जिनको ख़त लिखा गया है वो दूसरे मसलक यानी कि हनफी देवबंदी मसलक से हैं, अहले सुन्नत वल जमात से। और ये कितनी आपस में मोहब्बत का ये आलम है कि इन्होंने दूसरे मसलक के सरकर्दा जय्यद आलिम दीन से इस्तफसार किया है। और फिर आगे मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि मोहतरम जनाब डॉक्टर उमैर अहमद सदीक़ी साहब, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर, अस्सलाम वालेकुम। आपने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मुबारक अहमद बनाम रियासत जारी करदा 6 फरवरी के बारे में इस्तफसार फरमाया है और ऐसे ही सवाल मेरे पास मुतअद्दिद दीगर ज़राए से भी आए हैं। चूँकि इस फ़ैसले के बारे में मुख्तलिफ़ आरा सामने आ रही हैं इसलिए मैंने इसका गहरी नज़र से मुताला किया है और अपनी राय दर्ज झैल पेश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस फ़ैसले के बारे में लिखा है कि इस फ़ैसले के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिसमें मुल्ज़म की सज़ा या रिहाई से मुतल्लिक़ बहस की गई है और दूसरा वो हिस्सा है जिसमें मजहबी आज़ादी के मौजू पर कुरानी आयात और दस्तूर की दफ़ात ज़िक्र की गई हैं। इन दोनों हिस्सों के बारे में अलग अलग हम नीचे दर्ज झैल में लिख रहे हैं। और फिर मुफ्ती साहब ने पहले हिस्से के बारे में जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, पहले हिस्से की हकीकत यह है कि मुल्ज़म पर 3 मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मुकदमा चलाया गया। पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 के तहत इस पर इल्ज़ाम था कि उसने कादियानी तफसीर सगीर को तकसीम करने और फैलाने का इर्तिकाब किया है और जो मुसलमानों के अकीदे के ख़िलाफ़ कुरान करीम की मानवी तहरीफ पर मुश्तमिल है। आगे मुफ्ती साहब ने लिखा है कि इसके अलावा इस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 98, 298 बी और 295 बी की खिलाफ वर्दी का इल्ज़ाम था।
آگے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ تعزیرات پاکستان کے دونوں الزامات کے بارے میں سپریم کورٹ کے زیر نظر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ الزامات ایف آئی آر یا چلان میں درج نہیں ہیں، اور آگے لکھتے ہیں کہ اور نچلی عدالت نے اس پر جو فرد جرم عائد کی تھی ملزم پر وہ قواعد کے خلاف ہے، اس لیے اسے فرد جرم سے خارج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جہاں تک اصل فرد جرم کا تعلق ہے وہ پنجاب ہولی قرآن ایکٹ، پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کی دفعہ 7 اور دفعہ 9 سے متعلق ہے۔ آگے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سن 2021 میں اس قانون کی دفعہ 7 اور 9 میں تبدیلی کر کے ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ امینڈمنٹ ایکٹ نافذ کیا گیا۔ ملزم اس ایکٹ کے تحت قابل سزا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے مبینہ جیم 5 اور پیج نمبر 2 کا ارتکاب اس قانون کے نفاذ سے پہلے 2019 میں ہوا تھا، جبکہ یہ قانون اس وقت موجود نہیں تھا، اور کسی ایسے شخص کو کسی ایسے فیصلے کی سزا نہیں دی جا سکتی جو اس وقت قابل تعزیر یا قابل سزا نہ ہو اور بعد میں وہ قابل سزا ہو۔ اس فیصلے میں سرسری طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے۔ آگے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات پر غور نہیں کیا اور نہ ہی اس پہلو پر گفتگو کی کہ 2019 میں ملزم کے خلاف فرد جرم پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت عائد کی گئی تھی، جو اس کے مبینہ ارتکاب جرم سے پہلے سے نافذ تھا۔ آگے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ جرم قابل نافذ العمل تھا اور اس وقت بھی جرم تھا۔ سن 2021 میں جو ترمیمی ایکٹ آیا اس نے 2011 کے قانون کو منسوخ نہیں کیا۔ یہ وہ اہم جملہ ہے جس کو نظر انداز کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، لہٰذا 2019 میں جس مبینہ جرم کی فرد عائد کی گئی اس کے جرم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جرم کی سزا 2021 کے قانون کے بجائے 2011 کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے، یہ کہا جا سکتا تھا، یہ جس کو چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ نے نظر انداز کیا ہے۔ آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ تفسیر صغیر مرزا بشیر الدین محمود کی تالیف ہے، جسے ٹائٹل پر معاذ اللہ خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ لکھا گیا ہے، اور اس نے سورہ بقرہ کی شروع میں ہی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں آخرت کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس نے اپنا ترجمہ کیا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، چونکہ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے، اس لیے اس نے قرآن کریم کے شروع میں ہی تحریف کر کے اپنے عقیدہ کا اظہار کیا ہے اسی کتاب میں۔ ظاہر ہے جو شخص یہ نام نہاد تفسیر شائع کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے وہ 2011 کے قانون کے تحت مجرم بنتا ہے اور 2021 کے تحت بھی مجرم ہی ہے، اور صرف سزا کا فرق ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ارتکاب جرم کے وقت یہ عمل جرم نہیں تھا کیسے درست ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس بارے میں فیصلہ خاموش ہے۔ مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ 2011 کے قانون کو یکسر نظر انداز کر کے، جس میں سزا کم سے کم 3 یا زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 7 سال تھی، 2021 کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ 2019 میں یہ کوئی جرم نہیں تھا، لیکن متبادل کے طور پر تعزیرات پاکستان کے ایک ترمیمی بل 1932 کا امکان ظاہر کیا گیا جس کی سزا 6 مہینے تھی۔ اس پر کوئی چارج نہیں تھا، اور چونکہ ملزم 1 سال گزار چکا تھا اس لیے اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں آگے کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کیس کا، یہ ساری ایک قانونی بحث تھی، لیکن زیر نظر فیصلے میں مذکورہ قانونی نکات سے یکسر صرف نظر کرنے کے علاوہ پیراگراف 6 سے لے کر پیراگراف 10 تک قرآن کریم کی بعض آیات اور دستور پاکستان کی بعض دفعات پر ایک عمومی بحث فرما دی گئی، جس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہونے اور دین میں زبردستی نہ ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ اس فیصلے کے حوالے سے مفتی صاحب فرما رہے ہیں، اگرچہ اس حصے میں قادیانیوں کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جس سیاق و سباق میں یہ بحث کی گئی ہے وہ قادیانیوں سے متعلق تھا۔ اس سے بجا طور پر یہ تاثر لیا گیا کہ یہ تمام احکام جو ہیں وہ قادیانیوں کے بارے میں ہیں، کہ قادیانیوں کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ فیصلہ محض غیر متعلق مضمون نگاری پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہر حصے کا متعلقہ مقدمے سے تعلق ضرور بنتا ہے۔ اس لیے پڑھنے والوں کا یہ سمجھنے میں کوئی قصور نہیں ہے کہ فیصلے میں قادیانیوں کو تحریف شدہ قرآن شائع کرنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دے دی گئی ہے، یہ سمجھنے میں
کوئی قصور نہیں ہے کہ فیصلے میں قادیانیوں کو تحریف شدہ قرآن کریم شائع کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ فیصلہ جو بھی شخص پڑھتا ہے اس کا تاثر پہلا اسی طرح کا جاتا ہے جس کے بارے میں مفتی صاحب نے نشاندہی کی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انتشار ہوا وہ کچھ بعید نہیں تھا، کیونکہ دستور میں جن آزادیوں کا ذکر ہے وہ ہمیشہ قانون، اخلاق اور شریعت کے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہوتی سکتی تھی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جس شخص کا اپنا مذہب اپنے الگ تشخص کے ساتھ قائم ہو اسے اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جیسے کہ عیسائی، یہودی، ہندو، سب کو آئین کے تحت آزادی حاصل ہے، لیکن کوئی شخص اپنا الگ مذہب بنا کر اسے تمام مسلمانوں کو کافر کہہ دے اور اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے متعارف کروائے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص عیسائی عقائد کو اسلام کی طرف منسوب کر کے کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا اپنی طرف سے کتاب لکھ کر کے یہ کہے کہ یہ قرآن کریم ہے۔ جس طرح اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی کے نام پر اسلام کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو وہاں پر فیصلے میں نظر انداز کیا گیا، اور ان کے نہ تحریف کردہ قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ شائع کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ بات الحمدللہ پاکستان کے آئین اور قانون میں پوری طرح واضح کر دی گئی ہے، جس کا فیصلہ کوئی حوالہ نہیں۔ نیز سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ظہیر الدین وغیرہ بنام ریاست مطبوعہ 1993 SPRM 1718 میں ان قوانین کی تشریح ہمیشہ کے لیے کر دی گئی ہے۔ زیر نظر فیصلے سے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کے غیر متعلقہ اور ارریلیونٹ تبصرے جو سپریم کورٹ میں کیے گئے ہیں اس کا سوائے انتشار کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک اور بات فیصلے کے پیراگراف نمبر 8 میں یہ کہی گئی کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے ہی قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آیت جانے کس مناسبت سے نقل کی گئی ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی بھی تعریف کرے اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑنا چاہیے؟ حفاظت کا ذمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن یہ وہ تمام کام اپنے بندوں سے ہی کرواتا ہے۔ لاکھوں انسانوں بلکہ بچوں کے سینوں میں اسے معجزانہ طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب یہ بھی درخواست ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اور فیصلے میں حافظ قرآن کو یہ امتیاز دینے سے انکار فرمایا کہ اسے دوسرے علوم حاصل کرنے میں دوسروں پر ترجیح دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا امتیاز طے شدہ ہے، اس لیے انہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کو نقل کرنے سے لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ تحریف شدہ قرآن کریم کوئی جرم نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ مفتی صاحب نے 5ویں جو ان کا پیج ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ فیصلے میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہیں، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے جو افسر تعلقات عامہ کی طرف سے جو وضاحت سامنے آئی ہے وہ ناکافی ہے، اور ہماری رائے میں سپریم کورٹ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، اور ملزم کو رہا کرنے کے سلسلے میں اوپر جو نکات عرض کیے گئے ہیں ان پر از سر نو غور کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ پیرا 61 اور پیرا 101 تک اس مقدمے میں جو غیر ضروری بحث کی گئی ہے اسے حذف کرنا چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے عام پاکستانیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے کہ عام مسلمان مطمئن رہیں کہ اس مجمل اور قابل اعتراض فیصلے سے قادیانیوں کے بارے میں شریعت، آئین اور قانون کے طے شدہ موقع پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور یہ خیال غلط ہے کہ اس سے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے، لہٰذا انتشار میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو ان گزارشات کو سمجھنا چاہیے، سنجیدہ لینا چاہیے، اور ایسے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے عوام میں انتشار پیدا ہو اور ان کی بعد میں وضاحت دینی پڑے۔ اب تک کی تمام علماء کرام کی جو رائے سامنے آئی ہے اس میں سب سے زیادہ مثبت، سب سے زیادہ جامع اور معنی قسم کی یہ والی رائے تھی جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی طرف سے سامنے آئی ہے، اور میرے خیال میں اب تک بطور ریفرنس اس تحریر کو ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس سے استفادہ کر کے شیئر کر چکے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ اسی سے استفادہ کیا جائے، اپنی رائے نہ دی جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔